नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह तक पहुँचें, और यकीनन खुदावंद हमें वहाँ तक ही लेके जाना चाहता है, उस जगह तक पहुँचाना चाहता है। और हमें तमाम अपनी दुनिया के कामों से, दुनिया की राहों से और उन राहों पे जिस पे इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतें हमें लेके जाना चाहती हैं, उनसे दूर करते हुए अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई करता और हमारी मदद करता है। और ये हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम आपको वो तमाम सच्चाई की बातें, ईमान की बातें और कलाम मुक़द्दस की बातें जो कलाम चाहता है, खुदा चाहता है कि हम कलाम के वसीला से सीखें और जानें और उस पर अमल करके आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद हमें उस जगह तक पहुंचा देना चाहता है। और ये हमारा प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आपको वो सच्चाइयाँ जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में हमें बता दी गई, हम तक पहुंचा दी गई नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, खुदावंद ने वो कलाम हमें दे दिया जो हर एक इंसान की ज़रूरत है, ताकि उस कलाम के वसीला से, सच्चाई के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मुयस्सर है। और यकीनन कलाम मुक़द्दस कहता है कि हमारी ख़ताओं की खातिर घायल किया गया। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने को हैं जो सच्चाई का सफ़र है, यानी कि जो आज का प्रोग्राम सलीब की सच्चाई, ये हमारा उन्वान है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये सलीब की सच्चाई, बहुत से लोग दुनिया के कहते हैं कि वो खुदा क्योंकि खुदा का बेटा था, या वो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा खुदा का नबी था, इसलिए खुदा ने उस पर ये नौबत नहीं आने दी और कोई और उनकी जगह पे सलीब पे चढ़ा। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि असल खुदा का मकसद और खुदा का इरादा और खुदा का एक प्लान जो आलमगीर निजात के लिए था, वो था ही ये कि एक बेऐब बर्रा मेरे और आपके लिए कुर्बान किया जाए, यानी यीशु मसीह नासरी, जिसमें कलाम कहता है कि कोई गुनाह ना था, लेकिन फिर भी उसने मेरी खातर और आपकी खातर जो है अपने आप को सलीब पे दे दिया। और यही वो सलीब की सच्चाई है जिसके ताल्लुक़ से आज हम बात करने को हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली बहुत अरसे से हमारे साथ आते हैं प्रोग्राम में, और आप सब जानते हैं कि वो मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हैं और इन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए, और आज हम इनको वेलकम करते हैं फिर से स्टूडियो में। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आज ख़ास तौर पे आप बताइएगा कि ये जो सलीब की सच्चाई हमारा मौजू है, क्योंकि हम अब इस आखिरी हफ्ता जो है, जिसको पैशन वीक भी कहा जाता है, इसमें दाखिल हो चुके हुए हैं। और ये इस फ्राइडे को जो आने वाला है, मुबारक जुमा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये भी बताइएगा कि इसको गुड क्यों कहा जाता है, इस ताल्लुक़ से भी बताइएगा। और फिर क्यों ये सलीब का जो सफ़र है ये मसीह को तय करना था, आप ज़रूर इस ताल्लुक़ से इब्तदाइये में बताइएगा। शुक्रिया पादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक किसी भी मसीही के लिए इससे बड़ा फ़ख्र क्या हो सकता है कि वो अपने ईमान का, अपने अक़ीदे का ज़िक्र एक ऐसे मीडिया पर करे जहाँ पर सैकड़ों, शायद हज़ारों के तादाद में लोग उसे सुन रहे हों। तो हम मसीहियों के लिए सलीब हमारे ईमान की मरकज़ियत है। बेशक जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और हम इसका ज़िक्र मुफस्सल तरीके से बाद में करेंगे, कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो ठोकर का बायस है, बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। इसलिए क्योंकि गुनाह एक
مرض ہی ایسا ہے، گناہ ایک عیب ہی ایسا ہے کہ اس کو دھونے کے لیے پاکیزہ خون کے علاوہ کوئی چیز بھی کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا صلیب کا پیغام آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی مرکزیت یہ ہے کہ چونکہ نسل انسانی پوری گناہ میں گر گئی تھی، اس لیے نہ اسے بکروں کا خون، نہ بچھڑوں کا خون، نہ اونٹوں کا خون، نہ کبوتروں کا خون، کسی طرح کا خون اسے معافی نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی انسان خود اپنے جتن کر کے راست بازی کے اس مقام تک پہنچ سکتا تھا جو کہ خدا اس سے تقاضا کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس افزانے کو دینے کے لیے خدا نے مناسب سمجھا اور اسے پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے تاکہ وہ کل انسانیت کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کا کفارہ ہو، اور ایک ہی قربانی میں سب کے گناہوں کے کفارے کا سامان مہیا کیا جا سکے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر انجیلی، اور ہم جانتے ہیں کہ کلام کی باتیں جو ہیں، کلام کی سچائیاں جو ہیں، وہ خاص طور پہ یسوع مسیح کے آنے کے تعلق سے 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسیح کی مصلوبیت کے تعلق سے پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے اس کے لیے پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، اور یہ جو صلیب پہ مسیح کا جانا ہے اس کے لیے بھی جو ہے کلام مقدس میں بہت سے نبیوں کے وسیلہ سے کہا گیا۔ اگر ہم دیکھیں یسایہ نبی، جو عزایہ انگلش میں جس کا نبی کہا ہے نام ان کا، بہت بڑے نبی، اور 53 باب میں 5ویں آیت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے، میں آیت کے حصہ پڑھ رہا ہوں، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ اب یہ یہاں پہ لکھا کہ وہ ہماری بدکاری، یعنی کہ یسوع مسیح میں تو کسی طرح کوئی بھی گناہ ثابت نہ کر سکا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے مذاہب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جو مسیح کا ہے پیدائش بھی جو ہے وہ عجیب تھی، ان کا کنواری سے پیدا ہونا اور کسی انسان کے یا کسی آدمی کی ملاپ سے وہ پیدا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے خون میں، آپ میڈیکلی لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ ان میں کوئی ملاوٹ نہ تھی اور گناہ کی آمیزش نہ تھی۔ اس لیے کلام مقدس کے مطابق بڑا واضح طور پہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ ہماری بدکاری کے باعث وہ کچلا گیا۔ اب یہ کچلا جانا جو تھا یہ کیوں ضروری تھا؟ ذرا آپ اس پہ تھوڑا سا، یا یہ صلیب پہ ان کا جانا کیوں ضروری تھا، تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کو یوں سمجھتے ہیں گویا کہ یہ ایک حادثاتی عمل تھا، یعنی کہ وہ پکڑ کے جس طریقے سے کسی مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے، اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے، یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں تھا۔ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوا، اور اسی طرح سے جو کچھ کلوری پر اور ان کی صلیبی موت کے واقعات کے حوالے سے ہوا، وہ سب کے سب پہلے نبوتاً بیان کر دیے گئے تھے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ حادثہ نہیں بلکہ تکمیل نبوت تھی۔ یہ بہت ضروری نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے نہیں کچلا گیا یا گھائل کیا گیا یا مصلوب کیا گیا کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، ایسی بات نہیں۔ یسایہ نبی نے 700 سال پہلے اپنے صحیفے میں نبوتاً یہ لکھ دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں افسانہ بن کے آئیں گے تو انہیں گھائل کیا جائے گا، وہ کچلے جائیں گے، وہ ہماری بدکاری کے سبب سے یہ تمام سیاست برداشت کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کس طرح سے ان پر سیاست ہوئی،
کو کس طریقے سے پلاطوس نے ان کو کسی اور کے پاس بھیجا، کسی اور نے، تاکہ وہ اپنے سیاسی رستے جو ہیں وہ سیدھے کر سکیں. ان پر سیاست ہوئی، ان کو گھائل کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اور اس کا جواب بھی اسی حوالے میں یہ آیت 53 باب میں وہ ہماری بدکاری کے سبب سے گھائل ہوا. کیونکہ اس لیے کہ ہم اپنی بدکاری کی وجہ سے خدا سے دور تھے، خدا ہم سے روپوش تھا، انسان خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکتا تھا. لہٰذا خداوند کو گھائل کرنے کا مقصد، منصوبہ یہ نہیں تھا کہ اس کی تسخیر کی جائے، بلکہ یہ تھا کہ انسانیت کے لیے ایک راہ تیار کی جائے تاکہ خدا کے ساتھ ملاپ ہو سکے. بالکل. اور پھر دیکھیں نبوتوں کی تکمیل جو ہے وہ بہت ہی ضروری بھی تھی تاکہ خدا کا کلام، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے، کہ وہ جھوٹا نہ ٹھہرے بلکہ وہ سچائی جو کلام کی ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اور یہ زبور اگر ہم دیکھیں 22 تو 22 زبور میں بہت سی جگہوں پہ مسیح کے تعلق سے اور ان ساری باتوں کے تعلق سے لکھ دیا گیا ہے. لیکن میں ایک آیت پڑھوں گا، 18ویں آیت. لیکن اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مسیح کی مصلوبیت کے وقت جو منظر ہوا، اور وہ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ کرہ ڈالا گیا. جب کیونکہ اس کو کپڑے اتار کے اور جب صلیب پہ لٹکا دیا گیا، ہاتھوں پاؤں میں ایک کیل جب لگا گاڑ کے کر دیا گیا، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں. اب یہ دیکھیں خدا نے زبور نویس کو، حضرت داؤد کو، یہ نبوتاً مطلب پہلے سے آگاہ کر دیا. اور یہ انہوں نے 1000 سال پہلے تقریباً مسیح کی آمد سے لکھا کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرہ ڈالتے ہیں. تو یہ ایکچولی ہوا اور انجیل میں یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یوحنا 19 باب اگر آپ پڑھیں، یوحنا 19 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں وہ واقعہ ہے جہاں پر سپاہیوں نے صلیب کے نیچے بیٹھے ہوئے ان کی پوشاک پر کرہ ڈالا. لہٰذا جو نبوت زبور 22 باب کی 18ویں آیت میں ہے، میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ زبور 22 باب کی 18ویں 19ویں آیت دیکھیں، اور پھر یوحنا 19 باب کی 23ویں 24ویں آیت دیکھیں تو آپ کو یہاں پر نبوتاً کیا گیا بیان اور پھر واقعتاً ہونے والے حالات یوحنا کی انجیل میں بالکل ایسے لگیں گے جیسے دیر مرر امیجز، ایک دوسرے کا جیسے عکس ہوتے ہیں. حالانکہ جب یوحنا رسول کی انجیل لکھی گئی تو اس وقت وہ زبور کے بارے میں نہیں سوچ رہے، وہ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے لکھا. جو دیکھا تو لکھا کہ ان کے لباس پر کرہ ڈال کر بانٹ لیا گیا، ان کی پوشاک پر کرہ ڈالا گیا. اور جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ بات زبور نویس نے ورثۂ نبوت میں 1000 سال پہلے لکھ دی زبور 22 میں. اور پھر کلام مقدس میں اب زکریہ نبی کے وسیلہ سے جب دیکھتے ہیں 23واں باب اور اس کی اگر آپ 27ویں 28ویں آیت میں دیکھیں تو یہ بھی بہت سے کئی سو سال پہلے وہاں پہ لکھ دیا گیا. اور وہ اس کو جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے. اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوا، یہ ہم دیکھتے ماتم ہوگا لکھا ہوا ہے 11ویں آیت میں. یہ 10ویں آیت تھی پہلے میں نے پڑھی، اس کا حصہ پڑھا، اور 11ویں آیت میں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا، اور اگر اب اس کی تکمیل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لوکا کے انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے. اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلی. اور 48ویں آیت کہتی ہے، اور جتنے لوگ اس نظارے کو دیکھنے آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے. تو یہ وہ ساری باتیں جو بتا دی گئی تھی پہلے سے خدا کے کلام میں، خدا کے نبیوں کے وسیلہ سے، وہ ہم ساری پوری ہوتے ہوئے یہاں پہ دیکھتے ہیں. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ انہوں نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ فسح جو آخری جو انہوں نے جو
کھانا کھایا، فسا کھائی. فسا اس کو اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا تھا. پھر سے کوئکلی بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر لازم ٹھہرا دیا گیا ہوا تھا کہ جب وہ پاس اوور جس کو جب کہ فرشتہ نے جب ان کو مصر کی غلامی سے نکالا خدا نے، تو اس رات جس رات نکالا خدا نے ان کو کہا تھا کہ ایک برہ ذبح کرنا، اور وہ برے کا خون جس کی چوکھٹ پہ لگا ہوگا وہ فرشتہ ان کو چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. اور وہ فرشتے ان کو چھوڑ، اور باقی پورے مصر کے خدا نے کہا تھا کہ پلوٹے آدمیوں کے اور جانوروں کے بھی، وہ بھی تمام جو ہے وہ ہلاک کیے جائیں گے، کیونکہ وہ 9 دفعہ بڑی بڑی آفتیں لانے کے باوجود خدا نے ان کے 9 کے 9 دیوتاؤں کو بتا دیا کہ وہ دیوتا نہیں، اصل خدا میں ہوں. جن کو وہ کسی کو سورج کا دیوتا مانتے تھے، کسی کو پانی کا دیوتا مانتے تھے، کسی کو مینڈکوں کو اوپر اختیار رکھنے والا مانگتے تھے، وہ خدا نے سب کچھ کر کے ان کے دکھا دیا تاکہ وہ جان لیں اور مان لیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نے فرعون کو پورا موقع دیا، مصری قوم کو پورا موقع دیا کہ وہ بھی توبہ تک آ جاتے، لیکن وہ توبہ تک نہ آئے. تو پھر خدا نے، بعض لوگ یہ کویسچن اکثر کرتے ہیں کہ خدا کیا اتنا ظالم خدا ہے؟ خدا ظالم نہیں ہے، لیکن خدا پھر انصاف کرنا اس کے اوپر لازم ہے کہ جب انسان اپنا راستہ صحیح درست راستے پہ وہ نہیں آنا چاہتا اور اپنی وہ ساری خدا کے خلاف کاموں کو، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی عام سی باتیں خدا کے خلاف، اور وہ کہتا تھا، فرعون کہتا تھا کہ وہ ہے کون، تمہارا خدا ہے کون کہ میں اس کی بات مانوں؟ تو پھر خدا نے بتا دیا اسے کہ میں کون ہوں. اور پھر ان کے تمام پلوٹے مارے گئے اور یوں وہ مصر سے نکلے. اور آج بھی جو ہے جو یسوع مسیح کا لہو، وہ قربان کا برہ جیسے اس وقت برہ قربان ہوا، یسوع مسیح دنیا کے گناہوں کے لیے جب صلیب پہ چڑھا ہے، تو اس کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے آج بھی انسان بچتا ہے. اس کے بے گناہ خون کے وسیلہ سے آج بھی جو ہے انسان بچتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی بالکل، آپ نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے پرانے عہد نامے سے کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت دراصل نبوتوں کی تکمیل تھی. اگر ہم ان باتوں کو غور سے دیکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پرانے عہد نامے کو ایک اپنی لے میں پڑھ جاتے ہیں اور پھر نئے عہد نامے کو اپنی لے میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ہم مماثلت دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں. میں تھوڑے سے اشارے زبور میں سے دینا چاہتا ہوں. زبور 22 کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو زبور 22 میں بہت سے ایسے اشارے ہیں جن کا تعلق صلیب سے ہے. مثلاً آپ زبور 22 6 7ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، آدمیوں میں میں انگشت ماں ہوں اور لوگوں میں حقیر، اور وہ سب مجھے دیکھتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں. یہی بات لوکا 22 باب کی 63 سے 65ویں آیت میں لکھا ہے. اور پھر لکھا ہے، وہ منہ چڑھاتے ہیں اور وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں. یہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، وہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ متی 27 باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ تانا کہ اگر وہ خدا ہے تو خود کو خداوند کے سپرد کر لے، وہ اسے چھڑائے گا. یوحنا 19 باب کی 2 سے 9 کہنے. اور پھر اس میں مرکز 15 میں 16 سے 32 آیت میں جو منظرنامہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم زبور 22 میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت زبور نویس جو ہے وہ اپنے مصائب نہیں لکھ رہا تھا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو نبوتاً دیکھ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ 11ویں 12ویں 13ویں آیت زبور 22 میں لکھا ہوا ہے کہ سانڈوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، کتوں نے وہ مجھ پر آوازیں کستے ہیں. یہ منظرنامہ صلیب کا ہے. سانڈ سے مراد ہوتا ہے طاقتور لوگ، رومی سپاہی، رومی جرنیل آگے پیچھے تھے، اور فریسی تھے، اور لوگ تانا و تشنا اور دشنام اور پتہ نہیں کیا گالی گلوچ کر رہے تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہے
یہ پورا منظرنامہ لکھا ہے اور میری ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل پانی کی طرح بہہ گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند. یہ کب ہوا تھا داؤد کے ساتھ؟ ایسے نہیں ہوا. یہ منظرنامہ دراصل وہ نبوتاً خداوند یسوع خدا مسیح نے کا تھا. بالکل پروفیٹک ورڈ جو تھا خدا نے لکھوا دیا، اور خدا کا کلام جو ہے ہی یہ سارا پروفیٹک ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کیسے بنی نوع انسان کے لیے کب اور کب کیا کرے گا، اور پھر ان کے لیے نجات کا بندوبست کیا گیا. ایک آخری بات پادری صاحب، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ وہ تو اس کے اپنے مسائل تھے. اس کے اپنے مسائل نہیں تھے. 16ویں آیت میں لکھا ہے وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدتے ہیں اور میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ تاکتے اور گھورتے ہیں، میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں. داؤد نبی کے ہاتھ پاؤں کب چھیدے گئے تھے؟ اس کے کپڑے کب بانٹے گئے تھے؟ اس کی پوشاک پر کب کرا ڈالا گیا تھا؟ یہ سب کچھ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا اور اناجیل میں مرقوم ہے. لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 22 زبور جو ہے وہ بالکل سراسر اس منظرنامے کا بیان ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ہونے والا تھا اور پھر ہوا. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. ہم آگے بڑھیں گے مزید، لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے پاک زندگی پیج کو، اور اسی طرح ہمارے hoshana.live جو ہے آپ اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجئے. یہ ایپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ زندگی TV.live جو ہے آپ اس پہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ پروگرام سیٹلائٹ پہ ایشیا سیٹ 7 پہ سب کے لیے اور بہت سے مڈل ایسٹ اور دوسرے ممالک میں یہ جاتا ہے، تاکہ آپ لوگ اس سچائی کو جانیں جس کے لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور آج ہم صلیب کی سچائی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ سچائی ہے جس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اور جتنے میرے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے سوال بھی بھیجتے ہیں، ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں. آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے، جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو شیئر کیجئے تاکہ دنیا تک کلام کی سچائیوں کو پہنچایا جا سکے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں +44 793 117 4775 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے، جس کو اوپر آپ ہمیں لکھ کے سوال بھیج سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ وہاں بھی اپنا سوال لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، +44 793 117 4775 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر اس پروگرام کے لیے ہے. آپ اپنے سوال کو بھیجیے. اور یقیناً بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے مذاہب سے بھی اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کی بھی کوئی ایسے ذہن میں خلش ہے اور آپ اگر اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بہت سی باتوں کو اس طرح نہیں جان سکے تو آپ ضرور انجیل مقدس کو پڑھیں. آپ کلام مقدس کی جو ہے اس کی آپ اس کی سچائیوں کو جانیں، کیونکہ ضرور ہے کہ اسی دنیا میں جب تک کہ آپ کا دم ہے آپ اس سچائی کو جان لیں گے تو یقیناً سچائی آزاد کرے گی. اور سچائی کیا ہے کہ یسوع مسیح ناصری میری خاطر، آپ کی خاطر بے گناہ، اس کے لکھا ہے کہ وہ بے عیب برا، جس میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تو وہ بے گناہ میرے اور آپ کے لیے اسی لیے قربان ہوا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ انجیلی بیان ہے. خدا کے کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو آپ ضرور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کلام مقدس کا مطالعہ کریں. اور اگر آپ چاہیں تو ایک بہت سی ایپس ہیں جہاں سے آج کل فری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ایپ bible.is ہے جس پہ بہت سی زبانوں میں 1500 سے بھی زیادہ زبانوں میں
بائبل مقدس آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, کسی پیسے کے بغیر آپ کو وہ ملے گی. اور اگر آپ کو ویسے بھی اس کی کاپی چاہیے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور ہم آپ تک پہنچا دیں گے اس کاپی کو. ڈاکٹر جی ڈی, آج کے اس سبجیکٹ کو بہت اہم سبجیکٹ ہے. ہم چند دنوں بعد مسیح کی اس مصلوبیت کو جو ہے فرائیڈے کو, جس کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے, آپ ذرا بتائیے گا. ایک سوال پچھلے دنوں کیا کسی نے کہ گڈ کیوں کہا جاتا ہے اس کو, تو میں نے انہیں یہ جواب دیا کیونکہ اس سے زیادہ بڑی اچھائی انسان کے ساتھ ہو نہیں سکتی تھی. اس سے بڑی میرے اور آپ کے لیے کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی کہ جو اس جمعے, مبارک جمعے کے دن ہوئی. اور اتفاق ہے میرے جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں میں بھی گڈ فرائیڈے والے دن ہی پیدا ہوا, اور میں اس دن کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. اور یہ کہ ہمارے خاطر ایک مسیح قربان ہو گیا تاکہ ہم ہلاکت سے بچیں, اس لیے یہ گڈ کہلاتا ہے. آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجیے. جی دیکھیں, گڈ اور بیڈ کا تعلق واقعے سے نہیں ہوتا. گڈ اور بیڈ کا تعلق واقعے کے نتیجے سے ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو وقتی طور پہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہے یا بہت اچھا ہے, تو وہ پھر گڈ ہے. مثال کے طور پہ آپریشن کروانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے آپریشن, اور وہ مریض بچ جاتا ہے, تو اس کے لیے تو وہ بڑا گڈ دن تھا. آپریشن کروانا تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپریشن ایسا ہو جس سے انسان کی جان بچ جائے تو دیٹ واز اے ویری گڈ ایونٹ. گڈ. تو جب ہم گڈ فرائیڈے کو کہتے ہیں تو میں بعض کو سوچتا ہوں کہ لفظ گڈ بھی اتنا گڈ نہیں ہے, اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اس جمعے کی منزلت کو, اس جمعے کی عظمت کو بیان کر سکیں. یہ انسانی زبان کی قیود ہیں, یہ انسانی زبان کی خامیاں ہیں کہ بعض چیزوں کو ہم ان کی اصل نوعیت میں, ان کی اصل معنویت میں, ان کی اصل عظمت میں بیان نہیں کر سکتے. اب ہم بچوں کو کیا سمجھائیں کہ اس دن کیا ہوا؟ It was a good day because Jesus died for us. That was good. He died for us. He emancipated us. اس نے ہمیں آزاد کروا دیا, اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا. Was that good? Of course it was good. But اگر آپ بنیادی طور پہ پوچھیں تو وہ لفظ good اس کے لیے کافی نہیں ہے. It was more than good. It was an excellent day. It was a day that probably was the most important day in the history of humanity. کہ خدا خود انسانوں کے لیے قربان ہو رہا ہے, اس کو ہم بیڈ کیسے کہیں گے؟ اٹ واز اے گڈ تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے, کسی کے لیے قربان ہونا, دس از آلویز گڈ. کسی کو قتل کر دینا یا کسی کو قربان کر دینا یا کسی کا خون بہا دینا وہ گڈ نہیں ہو سکتا, لیکن اپنے آپ کو کسی کی خاطر خود صلیب پر چڑھا دینا یا چڑھنے کے لیے قبول کر لینا, ایک وہ کفارہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کسی, یہ خدا کا منصوبہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کا عالمگیر منصوبہ نجات تھا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پچھلے پروگرام جب ہم نے کیا تو اس میں ایک بات میں جب پروگرام کے دوران خدا نے مجھ پہ ایک دم آنکھ کی کھولی کہ یسوع مسیح نے ہیکل کو آ کے صاف کیا, اور اس میں سے وہ ہیکل کا جو تیسرا حصہ باہر کا حصہ تھا جو غیر قوموں کا حصہ تھا اس کو جو ہے پاک کیا, صاف کیا, کبوتر فروشوں سے بیل اور گائے اور دوسری چیزیں جو دی جاتی تھی قربانیوں کے اور وہ منی چینجرز کے. تو وہ بات جو خدا نے ایک دم میرے دل میں ڈالی کہ یہ یسوع مسیح نے ایک کام کر دیا تاکہ غیر قوموں کے احاطہ صاف کرنے سے غیر قوموں کے لیے وہ دعوت دی جا سکے کہ وہ آئیں. اور آج میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے غیر قوموں کے لیے بھی کہ وہ جانیں اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ مسیح کا آنا اور پھر غیر قوموں کے لیے نجات کا بندوبست بھی کرنا دنیا کی نجات کے لیے یہ خدا کی طرف سے تھا. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. آپ جب ابھی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے وہ صلیب رنگین ہوئی, اسے ہم ریڈ کراس کہتے ہیں. ریڈ کراس کا کانسیپٹ جو ہے
وہ اتنا عظیم اور اتنا معنی خیز اور اتنا پاورفل ہے کہ جب دنیا میں جنگوں کے معاملات میں یہ بات فیصل ہوا، یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بھئی فوجی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو وہاں پر جا کے تو زخمیوں کو اٹھائے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی مرہم پٹی کرے اور وہ کسی کی سائیڈ نہ لے۔ تو جو ادارہ سب سے پہلے بنا، باقی بعد میں کئی ادارے ہیں، لیکن جو سب سے پہلا ادارہ بنا وہ ریڈ کراس سوسائٹی تھی، جو آج کل بھی پوری دنیا میں ہے۔ تو کراس بیکیم ریڈ with the blood of Lord Jesus Christ. It was a sacrificial act. Blood on the cross was not کہ کسی کو قتل کر کے وہ خون نہیں، وہ صلیب رنگی ہوئی اس کے اپنے خون سے، یعنی کہ کون سے خون سے؟ جو اس نے خود اپنی مرضی سے قربانی کے طور پر دیا، کسی کو قربان کر کے نہیں رکھ دیا، قتل نہیں کی، کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو جنگ کو روکا، اس نے تو اپنے شاگردوں کو بھی روکا۔ ایک نے تلوار اٹھائی تھی جب یسوع مسیح کو پکڑا جا رہا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلیب پہ ہم کوئکلی، وہ بڑا یہ ایک لمبی اس کی تفسیریں ہیں، لمبی باتیں ہیں جو اس میں ہیں، لیکن یسوع مسیح نے 7 کلمات کہے صلیب کے اوپر، اور وہ بڑے ہمارے ساتھ اس کا ڈائریکٹ ہر ایک انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلا کلمہ انہوں نے معافی کا کہا، اے باپ انہیں معاف کر۔ وہ جو اس کو قتل کرتے تھے، جنہوں نے اس کو صلیب پہ دیا، جنہوں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا، وہ ان کو لیے معافی۔ اور خدا ہمارا معافی ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کلمہ جو ہے نجات ہے، اور جس میں وہ اس وقت جو ایک اور ڈاکو جو صلیب پہ تھا، جب وہ جان گیا کہ یہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، تو اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع مسیح نے اسے کیا کہا تھا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ ذرا ان دونوں کلموں کو اگر مشترک بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے گناہ معاف کرتے تھے۔ یہ بات میں ذرا آہستگی سے اور تحمل سے کر رہا ہوں تو کہ سننے والے اس کو سمجھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ اور صلیب پر بھی انہوں نے اس شخص کو کہا کہ تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا۔ اب یہ کون سا شخص ہے جو گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور کسی کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ کون فردوس میں کسی کو بھیج سکتا ہے اور کون روک سکتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جگہ جگہ پر یہ اشارہ دیا کہ وہ محض ایک نبی نہیں بلکہ وہ خدا ہے۔ اختیار اس کو، بالکل، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار، فردوس میں بھیجنے اور روکنے کا اختیار، یہ تو خدا کے پاس ہے۔ بالکل، اور اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیجئے ہمارا، اب کیونکہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ گھڑیاں ادھر بدلتی ہیں، یو کے میں بھی، دنیا میں بھی بہت سی جگہوں پہ۔ تو اب یہ ہمارا پروگرام جو پاکستانی وقت کے مطابق آج 8 بجے جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ، تو آئندہ 6 مہینوں جب تک دوبارہ سے یہ وقت نہیں بدلتا، ہم یہ ہمارا پروگرام 8 بجے شام پاکستانی وقت کے مطابق، ہمارے یو کے کا وقت وہی 4 بجے ہے، اور اسی طرح جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جی آگے بڑھتے ہوئے، اب جو تیسرا کلمہ ہے ہمدردی کا کلمہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ذمہ داری کا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو بھی احساس کرتے ہوئے وہ اپنی والدہ جو دنیا میں ان کے آنے کا وسیلہ بنی، مقدسہ مریم، اب جب کہ وہ جان چکے ہیں کہ ان کا وقت آ چکا ہوا ہے اور وہ صلیب پہ ہیں، تو وہ ایک اپنے شاگرد کو جسے وہ بہت پیار کرتے تھے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، اور ماں کو کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو وہ اپنی ذمہ داری کا بھی آخری وقت تک احساس کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے آپ ضرور بات کیجیے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ وہ کیوں ایسا انہوں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسرے کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا
سلیب کے نیچے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر اور اپنے شاگرد کو دیکھ کر، آئے عورت یہ تیرا بیٹا، اردو زبان میں اس کا لفظ ترجمہ جو ہے وہ عورت لکھا گیا ہے، اور آئے شاگرد کو کہا کہ تیری ماں۔ اب یہاں پہ لوگ اکثر اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک عورت کیوں کہا، اسے ماں کیوں نہیں کہا۔ یہاں پہ میں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ایک زبان میں ویسی نہیں ہوتی جیسی دوسری زبان میں، محاورتاً یا ادباً احتراماً کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو دوسری زبان میں صحیح ترجمہ نہیں کیے جاتے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بڑا صاحب آتا ہے کسی کمپنی کا تو ہم اسے کہتے ہیں ہی از دا ٹاپ ڈاگ، ہی از دا ٹاپ ڈاگ آف دا کمپنی۔ اگر وہ کوئی بات کہے تو آئی ہیو ہرڈ اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ۔ اب اس کو آپ گھوڑا تو نہیں کہہ رہے یا آپ کو اس کو ٹاپ ڈاگ تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ایک زبان میں چیز جائز اصطلاحات ہے۔ اچھا، یونانی زبان میں لفظ جو ہے وہ جو عورت کے لیے استعمال کیا گیا وہ گینیکا یعنی کہ خاتون، اور یہ لفظ جو ہے یہ شہزادیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خاتون کے لیے، وائف کے لیے، ماں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور دس واز اے ویری رسپیکٹفل ورڈ۔ اب ہم اردو کا ترجمہ لے کر بحث کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوریجنل زبان میں اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ یعنی کا جو ہے یہ وہی ہے GYN جس سے گائنیکولوجی لفظ بنتا ہے میڈیکل کا، ماں کو میٹرا کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ لہٰذا پہلی تو بات میں یہ تصحیح کر دینا چاہتا ہوں عام لوگوں کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اردو نہیں بول رہے تھے، پنجابی نہیں بول رہے تھے، ان کے جو کلمات ہیں وہ جس زبان میں ہیں اس میں یہ بات بالکل جائز بلکہ بہت ہی احترام کے ساتھ کہی گئی تھی، آئے عورت۔ بالکل، اور یہ اصل میں بات ہے اس پیغام کی وہ جو دینا چاہ رہے ہیں، اصل تو پیچھے جو اس کا وزن ہے وہ پیغام کا ہے، ذمہ داری کا ہے۔ آپ احساس کر رہے ہیں اپنی والدہ کا اور وہ اس کو سونپ رہے ہیں اس کے پاس جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اب یہ جو دوسرا والا کلمہ تھا کہ باپ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ اور اس میں کیونکہ جہاں تک میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کو ان کی زندگی کو سمجھنا، ان کا دنیا میں آنے کو سمجھنا، ایک وہ بشر کے طور پہ اور ایک مکمل خدا کے طور پہ۔ بشر اس لیے وہ تھے کہ انہوں نے دنیا کا کفارہ بننا تھا، دنیا میں رہنا تھا، اور رہتے ہوئے انہوں نے خدا کے جلال کو ظاہر بھی کرنا تھا اور اپنا آپ بھی بتانا تھا۔ تو اس وقت کیونکہ وہ ایک بشر کے طور پہ اب قربانی جو پیش کر رہے ہیں بے عیب برہ بن کے، تو وہ دنیا کے گناہ جو جب اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، اب وہ ایک کفارہ بن رہے ہیں۔ جیسے پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ برے لیے جاتے تھے اور اس کے اوپر ایک برے کو چھوڑا جاتا تھا اسرائیل کے لیے، اس کے اوپر سارے گناہ اسرائیل کے لاد کے اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر۔ تو اسی طرح مسیح جو ہے وہ گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو جب اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت یقیناً خدا جو ہے کچھ دیر کے لیے وہ اپنا ضرور ان سے رخ اس اینگل سے کہ خدا کلام کہتا ہے کہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو انہوں نے اپنا رخ اگر تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں چھوڑ دیا۔ آپ اس کو ذرا اور مزید بیان کیجیے۔ بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے کہا، اور پھر انہی کے الفاظ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ زبور 22 باب کی پہلی آیت ہے۔ زبور 22 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی بات متی 27 باب کی غالباً 46-45 آیت میں ہے، تو وہ دیکھ لیجئے گا آپ، لیکن یہ بالکل وہیں سے لیا گیا۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبوت پوری ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کسی ایسی چیز کی دی جاتی ہے جو ہمیں بہت عزیز ہو، جو ہمیں بہت پیاری ہو۔ جب ہم کسی چیز کو قربان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل۔
آپ نے برا بھی پالا ہے تو اگر اس کو قربان کر رہے ہیں تو آپ اس کی آنکھوں وقتی طور پہ چھری چلاتے وقت آپ کو منہ ادھر کرنا پڑے گا، ورنہ وہ قربانی ہو نہیں سکتی۔ خداوند یسوع مسیح سے خدا نے آنکھیں پھیر لیں، اس لیے کیونکہ اسے قربان کرنا لازم تھا، اس لیے کہ محبت یہ برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میرا بیٹا ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں قربان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف خدا کے انصاف کے تقاضے بھی یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ ایک گنہگار شخص ہے جس نے پوری دنیا کے گناہ اٹھائے ہوئے ہیں اور میں اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ رہا ہوں۔ دونوں صورتوں میں خدا کا اور خداوند یسوع مسیح کا رابطہ منقطع ہونا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، اور یہ اکثر اس کو جو ہمارے جو کہا جاتا ہے، مفکرین بھی اس پہ ایگریڈ ہیں کہ وہ اس وقت دراصل اسی 22 زبور کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور یوں ان کلمہ ان کے منہ سے نکلا۔ اب 5واں اور جو 6واں کلمہ ہے انسانی تکلیف کا، میں پیاسا ہوں، اور یہ ظاہر ہے ان کی اس بشریت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک بشر ہوتے ہوئے انہیں پیاس لگی۔ لیکن جو 6واں کلمہ ہے تمام ہوا، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور وہ جو اہمیت اس کی یہ ہے کہ خدا نے ایک مکمل منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا، دنیا کی نجات کا منصوبہ۔ پھر جو جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں ان کا پورا ہونا، ان پیشن گوئیوں کا پورا ہونا نہایت ہی ضرور تھا، وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، خدا کا جو پلان تھا وہ پورا ہوا، اور پھر شریعت جو ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہر گناہ کی قربانی دی جائے، وہ اب قربان ہو کے اس کو بھی پورا کر رہے تھے۔ تو یوں انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اب ان کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تمام ہوا۔ آپ مزید اس میں ذرا بتائیے گا۔ جی، تمام ہوا یہاں پہ یہ بذات خود مسیحی تھیولوجی کی، مسیحی علم دینیات کی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، اور یہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا سلسلہ چل رہا تھا جو تمام ہونے کو آ نہیں رہا تھا، یعنی کہ کوئی ایسی کاروائی ہو رہی تھی، کوئی ایسا کام ہو رہا تھا جس کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا، اور جو لفظ یونانی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیڈ ان فل۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے یہ جملہ کہا کہ تمام ہوا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اٹ از پیڈ ان فل، تمام ہوا، پیڈ، ختم۔ تو اس کو جب تشریحاً دیکھا جائے تو یہ تھا کہ انسانی نسل کا جو بہت بڑا قرضہ شریعت کی وجہ سے چڑھا ہوا تھا ان کے اوپر گناہوں کا، اس کو ہم نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے خون سے اپنی زندگی دے دینے سے مکمل طور پر ادا کر دیا، ادائیگی ہو گئی، پیڈ ان فل، فنشڈ۔ بالکل۔ اور پھر آخری جو انہوں نے کلمہ کہا، اور یہ یاد رکھے کہ یہ آخری کلمہ صلیب پہ آخری ہے، اس کے بعد بھی 40 دن وہ زندہ جو ہے ملتے رہے، اور وہ بات چیت کرتے رہے ان سے، ہر طرح کے وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہے۔ روح کھانا نہیں کھاتی، لوگ کہتے ہیں کہ روح میں تھے، نہیں، وہ پورے اسی طرح جسم میں تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اپنے جو جہاں پہ کیل لگے تھے وہ شاگردوں کو دکھائے، اور یہاں تک کہ توما کو کہا کہ اپنی انگلیاں اس میں ڈال۔ تو یہ انہوں نے کہا سپردگی کا کلمہ جو ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، پر یہ خدا سے بات کر رہے ہیں۔ اور اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب مقدسہ مریم پہ خدا کے روح نے سایہ کیا، اور وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو کہا گیا فرشتوں کہ خدا کی روح تجھ پہ سایہ کرے گی، اور اس کی روح کے وسیلہ سے یہ جو ہے یہ جنم ہوگا۔ تو وہ خدا کی روح جو ان میں تھی، گو کہ وہ خود خدا تھے، وہ ایک علیحدہ اس کے اوپر تفصیل ہے، لیکن اب وہ روح جو بدن میں ڈالی گئی تھی، اب وہ بدن رخصت ہو رہا ہے، تو اب اس روح کو واپس وہ خدا کے حوالے کر رہے ہیں۔ تابعداری بھی ہے، فرمانبرداری بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ روح جو اس وقت
خود ایک بدن میں ڈالی گئی تھی اس کو وہ واپس خدا کے اس حوالے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے۔ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان دنوں میں قانون اور طاقت اور حکومت رومیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن فلسفہ اور دانش اور علمیت یونانیوں کی چلتی تھی، اور یونانیوں کا یہ فلسفہ تھا، اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یونانیوں کا یہ فلسفہ تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا میں سائیکل ہوتی ہے یونیورس میں، اور جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ بعد میں یہی فلسفہ کچھ عرب مسلمانوں نے اور اس کو بہت مفصل طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن یہ یونان سے بات شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم بہت پیچھے جائیں تاریخ میں، فلسفے کی تاریخ میں، تو جو چیز جہاں سے ہوتی ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ اب پانی کو اوپر پھینکے وہ نیچے آئے گا، اور اس کی کوشش ہوگی میں سمندر میں جاؤں، کیونکہ وہ پانی سے بخارات اٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے ہوا کو غبارے میں بند کر لیں، چھوڑے تو ہوا اوپر کو جائے گی، کیونکہ اس کی اصلیت وہ ہے۔ انسان مر جاتا ہے، وہ مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی اصلیت مٹی ہے۔ تو چلیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تو یہودی تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ روحیں خدا کے پاس جاتی ہیں۔ دوسری بات، وہاں پہ جو اہل دانش تھے، عالم تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ جو چیز جس اصلیت کی ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا صلیب پر لٹکتے ہوئے آخری کلمہ کہ میں اپنی روح تجھے سپرد کرتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو یہودیوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی یا اس سے زیادہ ہے جو روحانیت میں قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یونانیوں کے لیے، اہل دانش کے لیے، اس وقت کے انٹلیکچوئلز جو تھے، ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ یہ روح، یہ شخصیت، اس کا جو اصل ہے وہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو بیک ٹو گاڈ۔ وائی؟ بیکاز ہی از فرام گاڈ، یعنی کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر روتے دباتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا، نہیں، انہیں مکمل طور پر پتہ تھا، ان کا ایمان تھا، اور انہیں مکمل یقین تھا، he knew it for sure what is happening to him، کہ میں خدا سے آیا ہوں، میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، میں خدا ہوں، میں اپنی اصلیت میں جا کے مل جاؤں گا۔ وہ ان کی روح کی بات ہے، بدن تو ان کا نکال لیا گیا تھا۔ بالکل بالکل۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہمیں پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسی آیت قرآن میں ہے جو ان کے مسیح کی موت کے بارے میں بتاتی ہو؟ تو قرآن میں اس تعلق سے یہ تو نہیں بتاتی کہ کوئی آیت کے وہ جو ہے وہ ان کی موت ہوئی، لیکن قرآن میں بڑے واضح طور پہ قرآن کی جو چوتھا اور اس کی 157 آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، چوتھے سے اور 157 آیت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو مار دیا، جو یسوع کو مار دیا، جو مریم کا بیٹا تھا اور خدا کا پیغمبر تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مارا، اور نہ ہی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، لیکن وہ ان کو ایسا لگا کہ وہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھا دیا، حالانکہ اس کی جگہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا، جبکہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں تھا۔ پھر اس کی اگلی آیت بھی اسی تعلق سے ہے کہ خدا نے اسے جو ہے وہ زندہ کیا اور وہ زندہ رکھا اور وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ بہت سی آیات ہیں، لیکن کوئی بھی آیت یہ قرآن میں یہ نہیں کہتی کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ مرے، بلکہ قرآن میں یہی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو ماننا کہ وہ زندہ ہیں، اور آپ ابھی نئے اسکالرز میں ہیں جو بڑے اچھے نام ہے غامدی، وہ اب اس کو مان گئے، اس بات کو کہ وہ مصلوب ہوئے
اور پھر وہ زندہ بھی ہوئے، اور اس بات کو اب یہ اسکالرس ماننا شروع ہو گئے ہیں، اسلامک اسکالر بھی۔ تو یہ باتیں ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ میں خاص طور پہ کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ہی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، وہ زندہ ہوئے، قبر میں ڈالے گئے۔ ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کو ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس کے بعد 40 دن تک وہ جو ہے اپنے شاگردوں سے، دنیا سے، لوگوں سے ملتے رہے، کھاتے پیتے رہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خاص طور پہ دکھ بہت تھے جو صلیب پہ انہوں نے اٹھائے۔ آج اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے کہ مسیح کا جی اٹھنا۔ اب جب وہ قبر میں ڈالے گئے اور قبر میں رکھے گئے، تو لکھا ہے کلام مقدس میں، ڈاکٹر جی تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ متی کے انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس وقت انہوں نے اس ڈر سے کہ وہ کہیں چرا نہ لے جائیں اور پھر کہہ دیں شاگرد کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر پہرا لگایا، اور ایک بہت بڑا پتھر جس کے اوپر رومی مہر لگائی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ رومی حکومت بڑے سخت ان کے قوانین تھے، اور رومی جو اس وقت کا صوبے دار، آج کل کے میں سمجھتا ہوں بہت بڑے آفیسر کے لیول کا بندہ ہوتا تھا اختیارات کے تعلق سے، تو وہ اور اس کے لوگ وہاں تھے۔ اور لکھا ہے کہ 28واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا، اور اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ یہ انجیل مقدس کا بیان ہے کہ وہ جو تھے نگہبان وہاں پہ تھے، وہ جو صوبے دار اور اس کی پلٹن تھی وہ وہاں پہ تھی، اور وہ مردہ سے ہو گئے۔ اور 5ویں آیت کہتی ہے، فرشتہ نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ اب یہ پھر فرشتہ کنفرم کر رہا ہے کہ وہ مصلوب ہوا تھا۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ تو آپ اس پہ تبصرہ کیجیے گا، لیکن میں اس پہ ایک بات کر کے آپ کو دیتا ہوں کہ اب یہ جو اتنا وہ پتھر جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا پتھر اور تھا، ایک غار کو کور کرنے کے لیے، اور 2-3 آدمیوں سے ہی اس کو ہل سکتا تھا۔ تو اس کو فرشتوں نے لڑکایا، اس لیے نہیں کہ یسوع مسیح باہر آئے، یسوع مسیح کا نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ جائیں اور دیکھیں اور اس کو نظارہ کریں کہ یسوع مسیح اب وہاں نہیں ہے۔ اور آج بھی دنیا 1000 سال بعد بھی جاتی ہے اس جگہ کو، خالی ہے، اور وہاں پہ دیکھتی ہے اس کی خالی قبر کو، اندر تک جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت غار میں اس طرح لوگ اپنی جیسے ان کی توفیق ہوتی تھی اپنی قبر بناتے تھے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیے۔ جی پادری صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے وہ میرے بھائی اور میں، ہم تھوڑا سا انجیلی میڈیا کے نام سے کچھ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہماری خدمت ہے۔ تو اکثر مسلمان دوست جو ہے نا، وہ ایک عجیب سا سوال کرتے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام سے ذرا یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو واقعات بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں، پرانے عہد نامے میں وہ نبوتیں تھیں، اور جو اناجیل اربع میں لکھی گئی ہیں وہ ان لوگوں نے لکھی جو اس زمانے میں تھے۔ یہ بات کہ خداوند یسوع مسیح کی اناجیل جو ہے متی، رسول، مرکز، لوکا، یوحنا، یہ 400-500 سال بعد لکھی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ صاحب اختیار جو بھی آپ کو بتائیں، آپ کے علماء جو بھی بتائیں، متی جس کے مطابق یہ انجیل ہے، جس کا بھی پادری صاحب حوالہ دے رہے ہیں، یہ ان کے شاگرد کا نام تھا۔
متی رسول خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے تھا، یوحنا رسول 12 شاگردوں میں سے تھا، مرکس نے جو باتیں سنی وہ پطرس رسول سے، اور لوکا نے جو کچھ لکھا وہ پولس رسول، یہ سب لوگ اسی دور کے لوگ تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ 100 سال 200 یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے فوراً بعد یہ بالکل یہ لکھ دی گئیں۔ بالکل یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ ان کو ڈسمس یہ نہیں کریں گے جی یہ 400 سال بعد، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو نسل در نسل چلتی رہی اور پھر اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اور پھر 400 سال بعد لکھی گئی، نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت گواہ تھے، یہ چشم دید گواہ تھے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ متی ان کا شاگرد تھا اور ان کے ساتھ رہا اور اس نے یہ لکھا ہے، وہ وہیں پر تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی تھی، وہ لوگ اٹھا کے لے گئے، یہ بات جو لکھ دی گئی ہے اس کے بعد اس کو پھر ایک اور طریقے سے پیدا کر کے اور پھر خداوند یسوع مسیح کو کشمیر بھیجا گیا، اور یہ ساری چیزیں بائبل مقدس میں نہیں ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ بائبل مقدس میں انہی سالوں میں لکھ دیا گیا، اور یہی خدا کا مستند کلام ہے۔ بالکل۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجینی، ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ Thank you۔ بہت سی باتیں بھی ہم نے اور کرنی تھی لیکن آج نہیں کر سکے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسیح کی یہ جو صلیب کی سچائی ہے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں۔ خدا کا یہ منصوبہ، خدا کا یہ ازلی پلان دنیا کی نجات کے لیے، میری نجات کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، اور اس کے شواہد موجود ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ جی اٹھے۔ ہم اس کے تعلق سے ایک پروگرام نیکسٹ کریں گے، پورا کمپلیٹ پروگرام کریں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی ایک اور ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اگلی دفعہ اس کا جواب دیں گے۔ مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں کوئی ایک تاریخی ثبوت لکھیے۔ ہم اس کے تعلق سے بھی لکھیں گے۔ فی الحال آپ ایک یوٹیوب پہ فلم بھی ہے اور پھر ایک کتاب بھی ہے، دا کیس آف کرائسٹ، وہ فلم دیکھ لیجیے گا کہ کیسے ایک جو ایتھیسٹ ہے، جو آج زندہ ہے، اور وہ ٹریبیون رسالہ جو بہت مشہور ہے، اس کا وہ بہت بڑا رپورٹر تھا، کیسے ایتھیسٹ ہوتے ہوئے، خدا کو نہ مانتے ہوئے، مسیح کو وہ پروو کرنا چاہتا تھا کہ نہیں وہ تھے، نہیں زندہ ہوئے، اور جب وہ اسرائیل میں گیا اور تحقیق کی تو پھر وہ خود مسیحی ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کتاب لکھی، دا کیس آف کرائسٹ، کیونکہ وہ تحقیق کرتے کرتے اس سچائی پہ پہنچ گیا۔ آپ اگر تحقیق کریں گے تو آپ بھی سچائی تک پہنچیں گے، اور یقیناً سچائی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ اس لی اسٹروبل کو سچائی نے آزاد کر دیا۔ آپ گوگل کر لیجئے اس کا نام، لی اسٹروبل اور دا کیس آف کرائسٹ، اور آپ کو یہ پتہ لگے گا۔ دوسری بات میں آپ کے لیے خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ شواہد موجود ہیں، اب نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کی 13 سے 35 آیت میں پورا واقعہ لکھ دیا گیا کہ دیکھو اسی دن 2 آدمی اس گاؤں کے، اسی دن یعنی کہ جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے، گاؤں جہاں 2 شاگرد گاؤں کی طرف جا رہے تھے اور یسوع مسیح ان کے ساتھ آ گئے، اور پھر انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا، اور پھر بہت سے اور شواہد ہیں، ہم اس کے تعلق سے اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 55 آیت کہتی ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اور اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہ گیا، کہاں رہا گیا۔ موت کے ڈنگ کو یسوع مسیح نے ختم کر دیا۔ موت یعنی کہ یہ بدن کی موت ایک آتی ہے، ایک روح کی موت جو تھی، اس کے لیے کلام مقدس کہتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے اوپر یہ دوسری موت نہیں آتی، یعنی کہ یسوع مسیح نے اس دوسری موت کے ڈنگ کو ختم کر دیا۔ یعنی کہ بدن کی موت تو ہر ایک انسان پہ آنی ہی آنی ہے، لیکن جو روح کی انسان کے اوپر جو ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا تھا، وہ اب ہمیشہ کی ہلاکت میں نہیں، بلکہ وہ یسوع مسیح نے کفارہ دے کے، اور یہ لکھ دیا گیا کہ موت تیری فتح کہاں رہی، اور اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یہ کلام مقدس نے عہد نامے کی باتیں ہیں جو ہم آج تک لے کے آتے ہیں، اور یہی وہ سچائیاں ہیں جو کلام کی سچائیاں ہیں، اور اگر آپ آج بھی اس پر ایمان لے آئیں گے تو آپ یقیناً اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں گے جو خداوند ہمارا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور یقیناً خداوند
نہایت رحیم مہربان قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی خدا آپ کی فکر کرتا ہے، اور آج اگر آپ اس کو قبول کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے تو یقیناً آپ اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کی رہنمائی فرمائے، آمین۔